अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों को इंतहाई खूबसूरत दीन इस्लाम की सूरत में अता फ़रमाया, जिसके अंदर ज़िंदगी गुजारने का हर उसलूब, हर पहलू के हवाले से रहनुमाई मौजूद है। और अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने दीन इस्लाम को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, मुकम्मल दीन बनाकर भेजा और इसके अंदर किसी किस्म का कोई पहलू तिश्ना नहीं छोड़ा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका को हमारे लिए उसवा हसना करार दे दिया। आका की सीरत पर चलना हम पर लाज़म और फ़र्ज़ करार दे दिया। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत मुसलमानों पर वाजिब करार दे दी गई। अगर एक मुस्लिम मुआशरे या समाज की बात हो तो मुसलमानों को पाबंद बना दिया कि आपस में मोहब्बत और उनसियत जो है, इसका रिश्ता जो है, इसको मज़ीद मज़बूत और मुस्तहकम करना है। जिस मुआशरे में आपसी मोहब्बत, उनसियत और आपस का ताल्लुक़ जितना गहरा और मज़बूत होगा, वो मुआशरा उतना ही पुरअमन और मुस्तहकम होगा। वहाँ उस मुआशरे के अंदर, उस समाज के अंदर कहीं खलफशार, इंतशार और वहाँ पर किसी किस्म की परेशानियाँ जन्म नहीं लेती। वहाँ पे बाहमी सुकून, इत्मीनान, बाहमी एतमाद आपको नज़र आएगा, बाहमी एहतराम नज़र आएगा, एक दूसरे की इज़्ज़तों का पास नज़र आएगा। दीन इस्लाम ने हमें बड़े वाज़ेह तौर पर फरमा दिया। कुरान करीम की आयत मुबारक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीही मैतन फ़करिहतुमूह। ए ईमान वालों, बुरे गुमान से बच जाओ। बेशक बाज़ औक़ात जो गुमान जो हैं ये झूठी बात भी होती है और बाज़ औक़ात जो गुमान होते हैं ये गुनाह की तरफ ले जाते हैं। नाज़रीन किराम, हमारे मुआशरे के अंदर ये बीमारी बड़ी आम होती जा रही है। कुरान पाक ने फरमाया, वला तजस्ससू, किसी की टो न लो। प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने बड़े क्लियर और वाज़ेह अंदाज में दिया। लेकिन बाद औक़ात हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हम किसी के बारे में बिन देखे सुनी सुनाई बातों पर गुमान कायम कर लेते हैं और किसी की किरदार कुशी करने पर और किसी की इज़्ज़त उछालने पर, किसी की इज़्ज़त के ऊपर कीचड़ उछालना और पगड़ी उछालना, ये हमारे मुआशरे का आम वतीरा बन चुका है। और हम इसे कोई बीमारी या परेशानी या कोई इसे बुरा अमल नहीं समझते, लाइफ रूटीन का हिस्सा समझते हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। आज सोशल मीडिया की वजह से बड़े मसाइल जो जन्म ले रहे हैं। और इसी तरह हमारी की बैठक भी हो जाए, गॉसिप्स वहाँ पे यही होती हैं कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा फ़लाँ है, ये हमारी लाइफ रूटीन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन दीन इस्लाम ने बड़ा सख्ती से इसके हवाले से मना फरमाया और बड़े वाज़ेह अहकामात बयान फरमाए। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। और आज जो हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ बहुत सारे प्रोग्राम में पहले भी शरीक हो चुके हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं मुफ्ती मोहम्मद ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब। निज़ामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक़्त अनायत फरमाया। उनके साथ प्रोफेसर कामरान सिद्दीक़ नूरी साहब मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में नौजवानों के ख़ुसूसी तौर पर बड़ी अहम रहनुमाई फरमाते हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब से करना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, बदगुमानी, जिसे इस्लाम के अगर लिटरेचर को पढ़ते हैं, हम अरबी लिटरेचर को पढ़ते हैं, इसे बुरा गुमान जो है इसे ज़न के लफ्ज़ से इस्तेमाल किया, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, और बड़े वादे तौर पर कुरान करीम ने मना फरमा दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी इससे मना फरमा दिया, गुमान से बचो, क्योंकि गुमान जो है ये बेशक झूठी बात की तरफ ले जाता है। क्या फरमाएंगे, बदगुमानी कहते किसे, शरी अगर इसकी तारीफ़ की जाए, शरी इस्तिलाह में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे उन्वान का इंतखाब किया है। बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा ये उन्वान जो है ये हमारी अखलाकी बुराइयों को जन्म देता है। और आपने बड़ा खूबसूरत इंट्रो भी बयान किया और उसके अंदर इन सारी चीज़ों का आपने इहाता कर लिया है। बिलाशुबा बदगुमानी जो है ये बहुत बड़ा झूठ है और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे बचने का हुक्म दिया है। जिस तरह के जो कुरान अजीज़ की आया मुबारक आपने तिलावत की है, उसके अंदर भी हमें इसी बात का दर्स दिया गया है कि बदगुमानी से बचना दर हकीकत अपने आप को दौलत ईमानी से बचाना है।
اور یہ بدگمانی سے بچنا یہ ایمان والوں کی صفات ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا, اے ایمان والو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ, بے شک بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں, اس رائے کا قائم کرنا جو ہے وہ ہمارا اپنا خیال ہے, وہ رائے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ رائے سچی بھی ہو سکتی ہے. اب اس میں خطا کا امکان ہے, خطا کا, غلطی کا امکان ہے. تو ہمارے دین نے ہماری کتنی خوبصورت رہنمائی کی ہے. اس غلطی سے ہمیں بچانے کے لیے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ نے گمان کے قریب بھی نہیں جانا. ہو سکتا ہے کہ آپ گمان کے قریب جائیں گے, اب یہ گمان جو ہے یہ صرف گمان نہیں رہے گا بلکہ یہ گناہ بن جائے گا, اور یہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کو مزید گناہوں میں مبتلا کر دے گا. یعنی اب آپ کسی کی جب بدگمانی کریں گے, بدگمانی کرنے کے بعد پھر آپ کے دل میں تجسس پیدا ہوگا, اب اس کی عیب جوئی میں لگ جائیں گے, ٹوہ پیدا ہوگی. تو دین اسلام نے ہماری خوبصورت رہنمائی کی ہے اور اس نے ہمیں بتایا کہ آپ نے کسی کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑنا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ کسی بھائی کی عیب جو ہے وہ جوئی کریں گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے گا. اور دیکھیں بدگمانی جو ہے وہ بہت بڑا جھوٹ ہے. حدیث پاک کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ کیا مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہونا تو نہیں چاہیے پر ہو سکتا ہے. دوبارہ عرض کیا گیا کیا وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہونا تو نہیں چاہیے پر ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پر یہ والی بات عرض کی کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو در حقیقت یہ بدگمانی جو ہے یہ بندے کو جھوٹ میں مبتلا کرتی ہے, اور جھوٹ جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے, اور جو آدمی جھوٹ بولنے والا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے. اور یقیناً یہ بڑا کبھی عمل ہے مفتی صاحب, جس نے آپ نے پہلے بیان فرمایا عیب جوئی والی بات, پردہ پوشی بھی اس میں آپ نے کرنی ہے اگر آپ کو مل جائے. یہ تو بدگمانی تو پہلا سٹیپ ہے نا, کہ آپ نے کسی کے حوالے سے سوچ لیا, زیوم کر لیا, گمان کے لیے ایسا ہوگا. اور یہ ہمارے پروفیسر صاحب یہ زندگی کے ہمارے معاملات چل ہی پہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا وتیرہ زندگی میں بنا لیا کہ یہ ایسا ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ پوری لائف سیشن جو ہے ہمارے گزر رہے ہیں, لائف سٹائل ہمارا یہ بن چکا ہے, اور ہماری آپس کی فیملی کے اندر گوسپس یہ ہیں, خاندانی میٹرز یہ ہیں. اس کی بنیاد پر آگے جرائم جو ہے مزید بڑھتے جا رہے ہیں, دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں, معاشرے کے اندر خلفشار بڑھتا جا رہا ہے, اور غلط فہمیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. یہ بتائیے کہ بدگمانی کی شریعت نے اس قدر جو ہے ممانعت کر دی, لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم بدگمانی کرنے سے ہٹ نہیں رہے, کیا کہیں گے؟ اصل میں اسامہ بھائی آپ نے بہت زبردست موضوع رکھا جو ہماری معاشرتی اخلاقیات سے جڑا ہوا ہے. جی, یعنی یہ لفظ زن ہے, اس زن سے حسن زن بھی ہے اور سوء زن بھی ہے. اب یہ جو آپ کا عنوان ہے بدگمانی, یہ دراصل سوء زن میں سے ہے. بالکل. اور سوء زن کیا ہے کہ انسان کسی کے حوالے سے اپنے دل میں اس کے حوالے سے کوئی حسد رکھتا تھا, بغض رکھتا تھا, عداوت رکھتا تھا, اور ساتھ میں نفرت اٹیچ ہو گئی. اس کے وجہ سے برا گمان سے کرنے لگ گیا. بس اس نے جب وہ نفرت اس کے اندر داخل ہو گئی اس کے لیے, تو پھر وہ اس کو گمان میں برا سمجھنے لگا, اس کی ہر ادا کو برا کہنے لگا اور سوچنے اور فکر میں کرنے لگا. یہ چاہے کہ وہ برائی اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے, انسان کے اپنے اندر بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہے, اس کے لیے اس کے پاس کوئی لاجک ہے, لیکن اس برائی کو وہ زیر کرتا ہے, اور صرف اس وجہ سے کہ یہ چونکہ اس کے لیے بدگمانی رکھتا ہے, سوء ظن رکھتا ہے, سوء ظن کی وجہ سے یہ معاشرے میں اس طرح پریویل کرتی ہے, اس طرح جو ہے وہ زہر قاتل کی طرح, ناسور کی طرح پھیلتی ہے, کہ جس سے پھر معاشرے آپس میں جگڑتے ہیں, لڑائی فساد اور اس کی وجہ بنتے ہیں, اور جس کی وجہ سے پھر رشتے اور ناطے ٹوٹتے ہیں. چونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی انسان کی لائف کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ بہن بھائی ایک گھر سے پل بڑھ کر, ایک باپ کی اولاد ہے, وہ پلتے بڑھتے ہیں اور پھر وہ بکھر جاتے ہیں, رشتوں ناتوں میں جو ہے وہ انگیج ہو جاتے ہیں, اور اس انگیجمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک لائف سٹائل میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ یہ چیز آتی ہے کہ کمپیریزن کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, پھر وہاں اس چیز کا دخل ہو جاتا ہے کہ وہ پھر سوچتے ہیں کہ فلاں ایسا ہوگا, یہ ایسے ہوا ہوگا, اس کے پاس یہ چیز آئی ہوگی, خود ہی سوال اور خود ہی جواب کے اوپر سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے.
لہٰذا اس سے معاشرتی طور پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جی بالکل یقیناً. جبکہ حسن زن کا حکم خود اللہ پاک نے جو آیا کریمہ جو آپ نے بنیاد میں بھی کی اس میں بھی اللہ پاک نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ زن ناجائز نہیں ہے, برا زن ہاں جائز بھی ہے. خود حضور کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے حسن زن رکھو اور وہ خیر والا زن ہے. جی ہاں, تو اس کے لیے زن رکھیں کہ اللہ کے لیے جتنا آپ رکھیں گے اللہ رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, مہربان ہے, وہ اتنا ہی جس طرح انسان زن کرے گا اسی طرح ہوگا. بس مسائل جس میں آتے ہیں وہ بدگمانی سے, یعنی سوء زن کی وجہ سے کہ ہم اپنے ہاں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہاں پکچر پورٹریٹ کر لیتے ہیں, اپنے مائنڈ میں اس کا تصور بنا لیتے ہیں اور پھر اس پر ہی ہمارا عمل ہوتا ہے, اس پر ہماری ٹو ہوتی ہے. جس طرح مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم پھر اس کے کھوج لگاتے ہیں, اس کی برائیاں اور عیب ڈھونڈنے اور ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں. جی چاہے کہ اگر ہم وہ کہتے ہیں نا کہ معمول بھی ہے کہ اس کے حوالے سے جب ایک انگلی آپ کسی کی طرف کرتے ہیں تو چار آپ کی طرف آتی ہیں. انسان اگر ان کی طرف سوچ لے کہ اپنے اندر کیا برائیاں تو کسی کی طرف یہ دیکھنے کی سوچ. خوبصورت کہتے ہیں کہ اپنے گریبان میں انسان جب جاگے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں اور جس کے بارے سے بات کر رہے ہیں. یقیناً اصل میں ہمارے معاشرے میں مفتی صاحب یہ بات پنپتی جا رہی ہے کہ ہم کسی کی 99 جو خوبیاں ہیں نا اس کو بیان کرنے کی بجائے اس میں ایک کوئی خامی اگر نظر آتی ہے ہم اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر نیگیٹو جو اس کے اندر چیز ہے اس کی بنیاد پر اس سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے سے دور ہو گئے, لیکن 99 اس کی خوبیاں ہم نہیں دیکھتے. تو دوسری گزارش یہ ہے کہ بعض اوقات تو ہم تو اس طرح چلے جاتے ہیں کہ مجھے ایک دوست نے انہوں نے واقعہ بتایا کہ کویت میں تھا تو کہتے ہیں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو ایک بندہ جو ہے بڑا باریش تھا تو اس نے بڑے سنت کے مطابق لباس کا جو تھا اور اس کے جو ظاہری شکل و صورت تھی سنت کے مطابق تھی, لیکن وہ نکلا اور آ کے مسجد کے باہر اس نے گاڑی اپنی سٹارٹ کی تو اس نے شیشے نیچے کیے تو بڑی اونچی آواز میں ڈیک لگا ہوا تھا, اس پہ گانے شانے چل رہے تھے اس کے اندر. تو کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی نماز پڑھ کے نکلا, ابھی مسجد میں لوگ باقی نماز اپنی مکمل کر رہے ہیں, یہ مسجد کے اطراف میں اتنی بلند آواز سے گانے لگا کے پھر رہا ہے. تو کہتے ہیں وہ گاڑی جلدی سے لے کے نکلا, میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا. میں نے کہا یہ عجیب آدمی, اس کی اصلاح کرتے ہیں. کہتے ہیں چند قدموں کے بعد ایک سپر سٹور تھا اس کے پاس جا کے رکا وہ, تو وہ اترا, اس نے اپنی گاڑی سے اتر کے مارکیٹ کے اندر جانا چاہے, میں بھی جا کے وہاں پہ کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں ابھی میں کھڑا ہوا وہاں پہ جا کے تو وہ بندہ کسی کے ساتھ سائنس کے اندر اشاروں میں باتیں کر رہا تھا. کہتے ہیں مجھے تب جا کے معلوم ہوا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بہرا ہے, اس کو سنتا نہیں ہے. تو کہتے ہیں میرے دل میں پہلے یہ گمان تھا کہ اچھا نمازی ہے کہ ابھی نماز پڑھ کے نکلا ہے تو یہ گانے سن رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اللہ کے آگے جو ہے شرمندگی کا اظہار کیا. تو یقیناً بدگمانی آپ کو بعض اوقات ایسے معاملات میں بھی لے جاتی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا مفتی صاحب کہ بدگمانی پیدا کیوں ہوتی ہے, اس کے عناصر کیا ہیں, وجہ کیا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ گمان, تو اچھا گمان جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں میرے بارے میں ایسا گمان رکھو, میں اس پہ پورا اترتا ہوں بالکل. تو لیکن جب یہ برا گمان انسان کرتا ہے تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ جی اس کے پیچھے سب سے بڑا محرک جو ہے وہ حسد ہے, بغض ہے, تعصب ہے, کینہ. یعنی ان چیزوں کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جس طرح کہ ابھی آپ نے بھی کہا, قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی بات کی طرف ہماری رہنمائی کی کہ بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. جہاں پر اگر بندے کے دل میں بدگمانی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے فوراً اسے اللہ کا نام لینا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھنا چاہیے. اگر وہ ایسا کرے گا تو بدگمانی سے وہ محفوظ رہے گا. اب دیکھا جائے بدگمانی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ جو بدگمانی کرنے والا ہے اس اپنی بدگمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون کی دولت سے محروم کر دیتا ہے. جی وہ قلبی طور پر بھی پریشان رہتا ہے, ذہنی طور پر بھی پریشان رہتا ہے, اسے سکون نصیب نہیں ہوتا. لیکن اسے منفی سوچ ہی نہیں, منفی سوچ ہے, پوزیٹیو ویوز اس کو ملتی ہیں. اس کو ظاہر سی بات ہے یہ بدگمانی عمل ہے ہی ایسا جو اس کے سکون کو چھین لیتا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس بدگمانی کی وجہ سے معاشرے کے اندر اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے. جی یعنی اس کا گھر جو ہے, اگر گھر کی بات کی جائے گھر امن و سلامتی کا گہوارہ ہے, لیکن بدگمانی کی وجہ سے گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. گھر سب سے بڑی بدگمانی جو ہے ہماری سوسائٹی میں جن دو ہستیوں کے درمیان ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ساس اور بہو ہیں. ساس اور بہو جو ہے ان کے زیادہ تر معاملات بدگمانی کی بدولت ہوتے ہیں. ساس سمجھتی ہے کہ میری بہو نے میرے خلاف یہ کر دیا, اس نے مجھ پر کچھ کر دیا. بہو یہ سمجھتی ہے جس کی وجہ سے ان کا گھر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ بدگمانی بندے کے اپنے سکون کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. دوسرے نمبر پر اس کے گھر کے سکون کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. جی تیسرے نمبر پر بدگمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی
ایسے بندے کو معاشرے کے اندر عزت و وقار سے محروم کر دیتا ہے۔ در حقیقت ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کے دل میں وہ احترام انسانیت کا جذبہ پیدا کرے، حرمت ہے اس کی بیان کی گئی، اس کی حرمت بیان کی گئی، جس طرح کہ قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بیان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ دوسرے نمبر پر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اتنی خوبصورت شخصیت کے بارے میں، اتنی خوبصورت ہستی کے بارے میں ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ بدگمانی کرنے والے ہو کون سکتے ہیں؟ میں یہاں پر ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہم نے کسی کے دل کو چیر کے دیکھا تو نہیں ہوا۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ جسے تم سمجھ رہے ہو کہ یہ چیز بری ہے وہ تمہارے نزدیک تو بری ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نزدیک اچھی ہو۔ دوسرے نمبر پر جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ اچھی ہے وہ تمہارے نزدیک اچھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بری ہو سکتی ہے۔ اور کتنی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ضمانہ دیا ہے کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، حقیقت میں علم رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اور مفتی صاحب بڑی آپ نے پیاری بات فرمائی، یقیناً بعض اوقات نا انسان زندگی میں کسی کے بارے میں سوچتا ہے کہ پتہ نہیں بندہ کیسا ہوگا، دور ہوتا ہے نا، کہ تعارف نہیں ہوتا، کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کے بارے میں بندہ کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، لیکن یقین جانیے کہ جب ان لوگوں کے بندہ قریب ہوتا ہے ساری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں بہت زیادہ دنیا کے معاملات سے جڑا ہوا ہے، لیکن یقین جانے کہ ایسے لوگوں کے قریب اکثر ہو کے دیکھا کہ دین کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اور یقیناً بعض اوقات دونوں طرف اگر ایسی بات کی جائے، بعض اوقات تو ظاہری طور پہ لوگ بہت دین کے قریب ہوتے ہیں لیکن اندر سے اگر جب جا کے ٹولا جاتا ہے تو اسی دکھلاوے کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروفیسر صاحب یہ فرمائیں کہ اگر اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات کی بات کی جائے، کیونکہ اسلام تو ایسا خوبصورت دین ہے، اس کی دنیا بھی ساتھ ہے اور دین بھی ساتھ ہے اور ہم نے آخرت کی پرواہ بھی کرنی ہے، دین و دنیا ساتھ جڑے، نقصانات کیا ہے اس کے بدگمانی کے؟ اصل میں اسامہ بھائی یہ جو بدگمانی ہے نا، یہ انسان کو دراصل تباہی و بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارا معاشرہ، ہم اگر صرف پاکستان کی ہی بات کریں تو ہمارا معاشرہ 90% سے ابو اس کو پرسنٹیج میں لے جا سکتے ہیں کہ جہاں ہمارے ہاں سنی سنائی پر قیاس کیا جاتا ہے، ادھر سے سنو ادھر سنائی ادھر سے سنی سے، جبکہ قرآن کا اور اسلام کا اصول یہ ہے کہ جاؤ کا فاسقم بنبأ فتبین، کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس کوئی بات لائے تو اس کی تحقیق کرو۔ ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم تحقیق ہی نہیں کرتے، ہم کسی بات کی حقیقت تک رسائی چاہتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آج اس میں اور زیادہ چونکہ اس میں تقویت مل گئی کہ سوشل میڈیا پہ کوئی اتھینٹک چیز ہے ہی نہیں، اس کے لیے اور چیک ہی نہیں ہے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم خود بھی اپنے سورس اپلائی کر کے تو ہم تحقیق یعنی ریسرچ کا وہ میتھڈ اپلائی کریں کہ ہم دیکھیں کہ حقیقت تک کیسے پہنچا جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب کیسے چیک کریں؟ وہ کہا جاتا ہے کہ اتنوں کو شیئر نہ کیا تو یہ وعید مل جائے گی، اتنوں کو شیئر کر لیے تو پتہ نہیں کیا ثواب مل جائے گا۔ یہ بھی ہماری معاشرتی جہالت کی وجہ ہے۔ ہمارے ہاں یوز تو ہے، اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا یوز بھی اتنا عام ہو گیا کہ خیر خاص و عام کو یہ تو رسائی مل گئی مگر اسے اس کی ٹریننگ نہیں دی گئی، اس کی طرف جو ہے وہ ایجوکیٹ نہیں کیا گیا کہ اس کی تحقیق کرنی کس طرح سے لازم ہے اور بات کو آگے پہنچانا۔ آپ بھی اس جھوٹ میں شامل ہو جائیں گے کہ جس جھوٹ کو آپ پھیلانے میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کارآمد ہو رہے ہیں یا ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ہمیں اس سے بچنے کے لیے تحقیق کا میتھڈ اپلائی کرنا چاہیے۔ پھر بات اس سے بھی اگلے درجے میں جو جاتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں حسن ظن کا غلبہ ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو آپ دیکھ لیں، حضور نے تو باقاعدہ اور پریکٹیکلی یہ چیزیں کر کے دکھائی۔ حضرت حاتب بن بلتا، آپ ان کے واقعہ کو دیکھ لیں تو جنگی اسٹریٹجی میں ان سے ایک مسٹیک ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ایج دیا کہ حسن ظن رکھا ان کے لیے۔ پھر وہاں نہیں، اس کے بعد بھی صحابہ کرام کے ساتھ معاملات میں آپ نے یہی کیا کہ آپ کے پاس صحابہ میں سے ایک مطلب وہ جب سوال کرنے آ گئے تو سوال کیا، حضور نے عطا فرمایا تو آپ نے فرمایا خوش ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش نہیں ہے تو وہ ان کو جو ہے وہ گرم سرد کہنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، جا کر اور لا کر دیا۔ اب پوچھا خوش ہو؟ تو کہنے لگا جی میں خوش ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اب جا کر جو تمہارے متعلق حسن ظن نہیں رکھتے ان کو جا کر بتا دو تاکہ وہ حسن ظن رکھے۔ اور اس نے بھی کلیئر کر دیا کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں جب آ کر سوال کیا تھا تو میں اس
جو عطا تھی آپ کی، میں سمجھتا تھا آپ کی ذات اس سے بڑی ہے، تو جب آپ نے اس بڑی ذات کے تحت عطا فرمایا تو میرے دل کی تسلی ہو سبحان گئی۔ اللہ۔ یقیناً دین اسلام دیکھیں نا کتنی خوبصورت انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، اس کے حوالے سے کتنا ہر کسی کے حقوق کا اور سیلف رسپیکٹ کا، عزت نفس کا خیال رکھ رہا ہے۔ یقیناً ناظرین کرام گفتگو سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین کرام یہاں پہ ٹائم ہوا ہے شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں مزید سوالات کرتے ہیں، علماء کرام سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ویوز، پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام یاسین نظامی صاحب اور پروفیسر کامران صدیق صاحب، اور ہم کو بات کر رہے تھے بدگمانی کے حوالے سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بدگمانی جو ہے اس کا عنصر بہت زیادہ پایا جانے لگا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر دوریاں ہیں، گھریلو ناچاکیاں اور لڑائیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، خاندان بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اگر کی جائے تو یہ ہے کہ ہم خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں کسی چیز کو، اور پھر اس کا جواب خود ہی اپنے مائنڈ کے اندر کریٹ کر کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان کے قریب نہیں ہونا یا ہم نے ان سے دور رہنا ہے۔ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، اگر بدگمانی کی بات کی جائے، کیونکہ پروفیسر کامران صاحب نے تو وہ جو زن ہے، اچھا زن، اس کے اوپر بڑی وضاحت کر دی، لیکن ہم بات کیونکہ بدگمانی کی کر رہے ہیں، ہمارے ہاں اللہ کرے ہمارے ہاں اچھا گمان جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، خیر بھی موجود ہے، لیکن بات ہو رہی بدگمانی کی۔ بدگمانی کے بہت سے نقصانات ہیں، جس میں نے بات کی کہ گھر ٹوٹتے ہیں اور خاندان دور ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس سے آگے بات چلی جائے ریاستی معاملات بھی ہیں، آج جو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، یہ بھی اسی کی شاخسانہ نظر آتا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے، دینی اور دنیاوی نقصانات کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کے؟ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، عرض یہ ہے کہ بدگمانی کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ اللہ کی ناراضگی کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ کسی بندے کی عیب جوئی کرتا ہے یا اس کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو ناپسند فرماتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد حدیث پاک کے مطابق حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یعنی یہ ہمارے جو، میں دینی حوالے سے عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں، ہماری عبادات ہیں، اس بدگمانی کی وجہ سے وہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور کل قیامت والے دن بھی ہمیں ان کی وجہ سے، ہم نے اگر کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی عیب جوئی کی ہے، تو ان ساروں کی نیکیاں جو ہم نے کمائی ہیں وہ ساری نیکیاں ان کے کھاتے میں چلی جائیں گی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور سب سے بڑا نقصان بدگمانی کا دینی حوالے سے یہ ہے کہ بندہ اس بدگمانی کی وجہ سے دولت ایمانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اس کے دنیاوی نقصانات کو دیکھنا چاہیں، دنیاوی نقصان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پریشر میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، دباؤ تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کا گھر جو ہے اس سے بے برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو رحمت اور برکت سے محروم فرما دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس کی عزت اور اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عزت اور وقار جو ہے وہ احترام انسانیت میں ہے، احترام مسلم کے اندر ہے۔ اب ذری سی بات ہے، یہ اس چیز پر عمل نہیں کر رہا تو جس کی وجہ سے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ کسی کی عیب جوئی کرے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے تو کسی کے بارے میں کہہ دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ نہیں، اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو ہمارے بارے میں بھی کی جائے گی۔ آج کے یہ جذبہ اور اس تصور کو ہم اپنے ذہنوں کے اندر راسخ کر لیں تو بدگمانی جو ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل مفتی صاحب، بڑی آپ نے خوبصورت بات کی، لیکن بات تو یہی ہے نا کہ نبی پاک نے فرمایا زبان کی حفاظت۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں کو نصیحت کیا، امسک علیک لسانک، کبھی زبانوں پہ کنٹرول کر لو، یہ نہ ہو کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہا تھا نا، جب انہوں نے پوچھا انما لا مؤاخذون بما نتکلم، اللہ کے رسول کیا جو روزمرہ کی بات چیت کرتے ہیں اسے والے پوچھا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا بہت سارے لوگ ناک کے بل کے سیٹ کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، محض اس بنیاد پہ کہ دنیا میں ان کا اپنی زبانوں پہ کنٹرول نہیں تھا۔ آج ایسا ہے، آج ہم بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا بیٹھے ہیں، تب بھی ہم بات کری جا رہے ہیں، کسی کردار سازی کی بات ہو، کسی کی عزت کی بات ہو، کسی کے ناموس کی بات ہم پرواہ نہیں کرتے۔ پروفیسر صاحب یہ تو ہو گئے سارے مسائل، لیکن پھر سوسائٹی کو اس کا حل بھی پیش کرنا ہے، اس کا علاج بھی دین نے بتایا، وہ کیا ہے؟ دراصل یہ جو برائی ہے یہ معاشرتی برائی ہے، یعنی ہمارے معاملات میں
ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہماری سیٹنگ میں، ہمارے گیدرنگ میں یہ زبان جو آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں بتایا، حضور کی حدیث پاک میں دوسری جگہ بھی جہاں جو کچھ چیزوں کی حفاظت کے لیے فرمایا، وہاں بھی زبان کے لیے فرمایا کہ زبان کی حفاظت کر لو تو انسان جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ برائیوں سے اور معاشرتی طور پر جو ہے وہ تنہا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو اس کی جو نقصانات میں بھی ذکر کیا، ہمارے گھر ٹوٹتے ہیں، رشتے دور ہوتے ہیں، تعلق واسطے اور ناستے دوستیاں جو ہے وہ ختم ہوتی ہیں، تو وہاں ہمیں جو کرنا چاہیے، جو اس کے لیے جو لازم ہے اور جس سے ہم اس میں معاشرتی طور پر محفوظ رہ سکتے ہیں، ہمیں دراصل یہ گمان جو ہے وہ بدگمانی میں کب بدلتا ہے؟ جب انسان یہ زبان سے اظہار کرتا ہے، یہ دل میں انسان کے خیال آ سکتا ہے، اس کے آنے پہ کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے، یہ جب دل سے پاس آؤٹ ہو کر زبان پر آتا ہے تو بدگمانی بن جاتا ہے اور پھر وہ گناہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ہمیں دل پر اس حد تک کنٹرول کرنا چاہیے کہ اگر دل کی کوئی بات ہے تو اسے دل میں ہی ختم کر دینا چاہیے، یعنی ہمیں اسے زبان سے اظہار نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم وہ اس گناہ کی کیفیت میں نہ جائیں۔ پھر ہمیں اپنے دل پر یعنی اپنی روح پر اور اپنے باطن پر اتنا کنٹرول کرنا چاہیے کہ جس سے ہم ہر کسی کے لیے جو ہے وہ بدگمانی کا شکار نہ ہوں، حسن ظن کی طرف بڑھیں، بلکہ ہر چیز میں وہ کہتا ہے تنقیص کے پہلو نہ نکالو، محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر۔ وہ ہمیں پیار والا جذبہ جو ہے وہ ہمیں ہمدردی والا، احساس والا، لوگوں کی بھلائی اور خیر والا جذبہ جب ہم میں پروان چڑھے گا تو آٹومیٹیکلی پھر وہ نقطہ ہم پر آئے گا کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں۔ جب ہم گناہ سے نفرت کریں گے تو گناہ گار تو انسان ہے، ہماری طرح گوشت پوشت کا انسان ہے، تو وہ ہم سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور سے بھی ہو سکتا ہے کچھ غلط، تو اس کی اصلاح کا پہلو ہمارے اندر جذبہ اگر کار فرما ہو کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کی، اپنے دینی بھائی کی اصلاح کرنی ہے، اس کو خیر کی طرف لانا ہے، اگر یہ جذبہ کار فرما ہو جائے تو آٹومیٹیکلی شاہ صاحب یہ ہمارے معاشرے کی طہارت کا، پاکی کا اور بدگمانی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بہت خوب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین اسلامی کونسل حکومت پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ بدگمانی جو ہے یہ ایک سماجی ناسور بن چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر پہلے تو گھریلو معاملات تھے، خاندانی معاملات تھے، لیکن اب یہ معاملات معاشرتی سطح پر آ گئے ہیں۔ آج جو معاشرے کے اندر ہم یہ انتشار، خلفشار اور دوریاں دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بدگمانی نظر آتی ہے۔ تو معاشرے کو اس دلدل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے لاہ عمل اختیار کیا جائے کہ معاشرہ اس بدگمانی جیسی جو بیماری ہے اسے بچ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں یہ ایک عیب موجود ہے کہ ہم بدگمانیوں کا شکار ہیں، اور بغیر تحقیق کے ان بدگمانیوں کی اساس پر ہم ایک نقطۂ نظر بناتے ہیں، اور پھر اسی پر ہمارے رویے جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، اور پھر یقیناً ہم لوگوں کو نقصان بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ظن یعنی بدگمانی جو ہے ان کو ممنوع قرار دیا ہے، اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جو ممبر ہے، محراب ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں، جو ذہن ساز ہیں، اور ہمارا نصاب اسکولوں کے اندر اساتذہ کرام یہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ یہی وہ طبقہ ہے کہ جس نے ظاہر ہے کہ اپنی آئندہ نسل کے ذہنوں کے اوپر کام کرنا ہے، اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور لوگوں کی توجہ مبذول کریں، بالخصوص نئی نسل کہ وہ مثبت رویے اختیار کریں، مثبت سوچ رکھے، ایک ناقدانہ انداز میں اپنے رویوں کا جائزہ لیں، بدگمانیوں سے بچیں اور اس طریقے سے آگے بڑھیں۔ اور دنیا میں اور بھی قومیں ہیں، ان قوموں کے جو رویے ہیں ان سے یقیناً ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جی تو آپ نے بڑے اچھے نقطے کی طرف توجہ۔ جی بالکل پروفیسر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایلیبوریٹ کیا اس موضوع کو۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ آج جو ہمارا باہمی احترام جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، معاشرتی رویے جو ہمارے بنتے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری مذہب سے دوری ہے، یا ہماری تربیت میں کمی نظر آ رہی ہے، یا ہمارے پاس کوئی تربیتی نصاب ایسا بحیثیت قوم موجود نہیں ہے؟ تو یہ جو ریاستی سطح پہ اقدامات اٹھانے پڑیں گے ہمیں، یا انفرادی سطح پہ اقدامات اٹھا کر ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہوگی؟ یقیناً جو آپ نے وجوہات بیان کی، اس میں صرف ایک وجہ نہیں ہے بلکہ متعدد وجوہات ہیں، جن وجوہات نے مل کر اس صورتحال کی تشکیل میں
किरदार अदा किया है, और रियासत का किरदार बहुत अहम है। वो इस तरह है कि रियासत ये फैसला करे कि हमने किस किस्म का शहरी, किस किस्म का माहौल बनाना है। हर रियासत का एक विजन होता है, एक नस्बुलैन यानी मिशन स्टेटमेंट, और एक फिर ऑब्जेक्टिव्स यानी अगराज व मकासद, फिर उन के लिए एक हिकमत अमली भी तरतीब पाती है। तो क्या है हमारी रियासत का, हमारे मुल्क का विजन क्या है, नस्बुलैन क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम किस तरह का फर्क बनाना चाहते हैं, किस तरह के इदारे हम बनाना चाहते हैं। तो यकीनन ये चीज जब तय हो जाए तो उसी के लिए फिर हिकमत अमली भी रियासत बनाएगी। हमारा मीडिया फिर उसी हवाले से काम करेगा, हमारे तालीमी अदारे उसी मनहज पर काम करेंगे, और जो हमारे इदारे हैं जो पॉलिसियां बनाते हैं या जहन बनाते हैं वो फिर उसी मनहज पे काम करेंगे। बदकिस्मत ये है कि इस वक्त चूंकि ना हमारे पास एक मुतय्यन विजन है, ना मिशन स्टेटमेंट है, नस्बुलैन, ना अगराज व मकासद है, तो इस वजह से हिकमत अमली से भी हम महरूम हैं, और ये जो इस दलदल में हम आज फंस गए हैं, ये सूरत हाल हमारे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपकी कीमती वक़्त का। आपने इंतहाई खूबसूरती के साथ मुख्तसर वक़्त में इस मौजू का अहाता करते हुए हमारी रहनुमाई फरमाई है। पर मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब ये बताएं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी क्लियर कट वाज़ेह तालीमात भी दे दी, कुरान करीम ने मना भी फरमा दिए इस हवाले से, और ये फ़ायदे नुकसान भी बता दिए, लेकिन हमारे माशरती रवैये हैं कि वो समझने का नाम ही नहीं लेते। जिस तरह किबला याद साहब ने बात की कि रियासत को भी इस पे स्टेप उठाने पड़ेंगे, और इंफरादी सतह पर ख़ानदान की बात की जाए तो वालिदैन को औलाद की तरबियत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ ये क्या वजह है कि प्राइवेसी भी हम तबाह कर रहे हैं, और टो लेते हैं, हमसाए की टो लेते हैं कि ये आज कहाँ गया होगा, इसने आज क्या किया होगा, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ हमारी ज़ुबान पे आता है हम कह देते हैं, किसी की इज़्ज़त के बारे में ख्याल नहीं करते, और हत्ता कि यहाँ तक बात पहुँच चुकी है, जैसा प्रोफेसर साहब भी फरमा रहे थे कि बग़ैर तहक़ीक़ के हम दूसरों की चीज़ें भी शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इस सारी चीज़ों को कैसे नौजवान नस्ल को समझाया जाएगा कि इसे बच जाना जो है, इसी में हमारी आफ़ियत है और माशरे की बका इसी में है। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि बहैसियत मुसलमान हम पर अपने ईमान की हिफाजत लाजिम है। जी, ज़ाहिर सी बात है, इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा कि जो बदगुमानी है इसका ताल्लुक नीयत के साथ है। इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। हमारा दीन कितना खूबसूरत दीन है जिसने हमारी नीयतों को पाक साफ रखने की तालीम और तरबियत दी है। जो दीन इस कदर हमें तहारत अता फरमाता है, वो जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर हमारी तहारत का उसने किस कदर एहतमाम किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। जो आयात मुक़द्दसा तिलावत की गई हैं, जिस तरह की किबला डॉक्टर साहब ने भी तिलावत की, आपने भी तिलावत, इन दो आयात मुक़द्दसा को हमेशा अपने पेश नज़र रखें ताकि हम लोग इस बदगुमानी से अपने आप को बचा सकें। बदगुमानी से बचने की दूसरी सूरत यह है, हमने किसी के दिल में चीर कर तो नहीं देखा हुआ। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु एक ग़ज़वा में उन्होंने एक तलवार चला दी थी। वो तलवार चल गई, अगले आदमी ने जब तलवार चली उसने कलमा पढ़ लिया। अब ये वाली बात अल मुख्तसर अल्लाह के प्यारे हबीब के बारगाह में पहुंची, तो अल्लाह के प्यारे हबीब के बारगाह में जब उन्होंने ये वाली बात की तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, तुमने अपनी तलवार को रोका क्यों नहीं? क्या तुमने उसके दिल को चीर कर देखा था कि उसने कलमा वो यानी तस्दीक के साथ पढ़ा है या बगैर तस्दीक के पढ़ा है, या उसने अपनी जान को बचाने के लिए पढ़ा है? इससे बड़ी यानी बदगुमानी से बचाने की और मिसाल क्या हो सकती है? तो हमें चाहिए कि जो चीज़ देखें, हम में से हर आदमी इस बात को पसंद करता है कि लोग मेरे बारे में अच्छा गुमान करें, तो हमें भी तो लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। अब तीसरे नंबर पर यह है कि जिस आदमी के बारे में हमारे दिल के अंदर बदगुमानी पैदा हो, हमें जाकर उससे मिलना चाहिए और उससे जाकर गैप जो इसको खत्म करना होगा, हमें बार बार जाकर उससे मिलना चाहिए। हालांकि देखा जाए अपनी तौर पर ये बार बार मिलना जो है ये हमारी तबीयत के ऊपर ग्राह गुजरता है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ऐसा ना हो कि यार इस बंदे की बदगुमानी जो है मेरे ईमान को तबाह बर्बाद कर बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से मैं अल्लाह और उसके प्यारे रसूल की बारगाह में रांदा दरगाह हो जाऊं। और तीसरे नंबर पर यह है कि हमें उसके साथ तामुन यानी वो हदिया, तोहफे, तोहफ़ वगैरह का तबादला करना चाहिए। नेकी और खैर के कामों में हमें उसके साथ तामुन करना चाहिए। उसका हसद भी कम होगा, हसद भी कम होगा, बल्कि उस बंदे का एहतराम
اور اس کی محبت اس بندے کے دل کے اندر پیدا ہوگی. اور یہی تو ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے. اس معاشرہ اس وقت خوبصورت نہیں بن سکتا جب تک کہ ہم اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے پہلی اینٹ کی بنیاد نہیں رکھیں. بالکل ظاہر بات ہے، جب آپ سٹیپ نہیں اٹھائیں گے، کوشش نہیں کریں گے، جزبہ پیدا نہیں کریں تو کیسے ممکن ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے کیونکہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کو کوئی چیز مہیا کر دی جائے گی. پروفیسر صاحب یہ فرمایا نا کہ جب نبی پاک نے فرمایا کہ اتدرون من مفلس، صحابہ جانتے ہیں مفلس کلاش کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ جس کے بعد درم و دینار نہ ہو، لیکن نبی پاک نے فرمایا وہ جو قیامت کے دن جائے گا نیکیوں کے انبار کے ساتھ، تو لیکن وہ بندہ آئے گا وہ کہے گا یا اللہ ذرا پازا قذف ہذا شتم ہذا. تو کیا سچی بات ہے کہ دفعہ تو ڈر لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی وہ تصویر ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں، ہم وہاں پر تہمت بازی بھی کر رہے ہیں، الزام تراشی بھی کر رہے ہیں، فیک چیزیں بنا کے اس کو بھی ہم پیش کر رہے ہیں. ساتھ اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہے ہیں جو بندہ عیب پوشی کرے گا، ستر پوشی کرے گا، میں بھی قیامت کے دن سب سے الگ ہو کے سرگوشی اس کے کان میں کر کے جیسے بات کروں گا. کیا عظیم چیزیں ہمارے دین نے بیان فرمائی. تو پھر یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ کون سی وجہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے اسامہ بھائی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے تعلیم فرما دیا کہ بیس اور بنیاد جو ہے وہ یہی چیزیں بنتی ہیں جو ہم نے آیا کریمہ آغاز میں کی، جس میں اللہ پاک نے فرمایا ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا، کہ ہر گمان بھی گناہ نہیں ہے لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں مگر اس میں ہم کسی کو جب پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں آپ نے بھی بتایا کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کو تنقیص کرتا ہوگا، اس کے لیے عیب جوئی کرتا ہوگا، اس کو جو ہے وہ ٹٹولتا ہوگا، اس کو کرٹیسائز کرتا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں کیا بنیں گی؟ بعد ازاں مل کر وہ اتنا بڑا ہوا بن جائیں گے، اتنا بڑا بھار جو ہے وہ ایک مسلمان پر جو ہے وہ لاد دیا جائے گا جو اپنے تائیں سمجھتا ہوگا کہ میں نے بہت نیکیاں کی ہیں، بہت اچھا کیا ہے، میں نے بڑے جو ہے سجدے کیے ہیں، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، یہ سب کیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ سارے فائدہ مند ہوں گے جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسن ظن رکھتے ہوں گے، اس کے لیے خیر کا جذبہ رکھتے ہوں گے. پروفیسر صاحب یہاں پہ تو گستاخ کے نعرے فتوے اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں بہتان بازیاں جو ہیں، اور پھر وہ ہے بھی بے دلیل. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ کمیونیکیشن گیپ ہے. جب آپ ایک بندے کو جانتے بھی نہیں، اس کے بارے میں آپ دور سے بیٹھے جو ہے وہ ایک رائے قائم کر لے، تو ممبر و محراب کو نہیں کردار ادا کرنا ہے اس والے؟ بالکل کرنا ہے. اصل میں اگر اس کی بنیاد پہ جائیں تو یہ بدقسمتی سے ہماری جو گراس روٹ لیول پہ ہے نا، یہ ساری پرابلمز وہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں. ہمیں ایسے انسٹیٹیوٹس بنانے ہیں جس میں بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑے کھلے دل کے ساتھ، بڑی اپنائیت کے ساتھ اور اسپرٹ کے ساتھ اسلام کو اپلائی کیا جائے. یعنی اسلام کی ٹیچنگز آف جو پیس ہے، اسلام کی جو ٹیچنگ آف ہمبلنس ہے، اس کو اگر لیا جائے تو پھر جا کے یہ چیزیں ہوں گی کہ یعنی ہمیں وہاں سوچ ایسی جو ہے وہ کار فرما کرنے کی ضرورت ہے جہاں اپنائیت ہو، جہاں مسلکی بنیادوں پر تقسیم نہ ہو، جس میں ہمیں مسلکی بنیادوں پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے متنفر نہ کیا جاتا ہو، جہاں ہمیں اپنائیت کا درس دیا جاتا ہو، جہاں ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سامنے رکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہو کہ حضور نے تو اپنے بیگانوں کے ساتھ بھی کس طرح سے سلوک اور ٹریٹمنٹ کی ہے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر آٹومیٹیکلی ہمارے اندر سوچ میں جو ہے وہ وسعت پیدا ہوگی. جب سوچ میں وسعت پیدا ہوگی تو پھر جا کے ہمارے اندر جو ہے وہ جذبہ اور برداشت پیدا ہوگی، اور جس سے ہم جو ہے کسی کے لیے اچھا گمان پیدا کر سکیں گے، کسی کو سپیس دینے کے لیے تیار ہوں گے، کسی کی بات سنیں گے تو اس کے دیکھیں مسئلہ کال نکلے گا. مفتی صاحب مسلمان کی اگر بیسک ڈیفینیشن کی بات کی جائے، بنیادی تعریف کی بات کی جائے تو وہی المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ. مسلمان ہوتا ہی وہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور مومن کا درجہ بیان کیا کہ دوسرا انسان محفوظ رہے تو وہ مومن ہے. لیکن کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان یا آج کا مومن جو ہے وہ مسلمان اپنے آپ کو اس ڈیفینیشن میں پورا اترتا نظر آ رہا ہے آپ کو آج کا مسلمان؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہمیں جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا ہے، دیکھا جائے نا اگر کسی بندے کے اندر 99 اچھائیاں ہوں، ایک خامی ہو، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم 99 اچھائیوں کو چھوڑ کر ایک خامی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اس کو اتنا اٹھاتے ہیں کہ وہ 99 خوبیاں دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اگلے آدمی کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کو گستاخ رسول قرار دینے کی صورت میں ہو، کسی کو جس طرح مرضی. یہ والا طرز عمل جو ہے یہ اسلام کا نہیں ہے. اسلام جو ہے جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، اسلام تو بردباری کا دین ہے.
امن و صلح کا دین ہے، اور یہ اس دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ نے ابھی بیان فرمایا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور پھر دوسری طرف یہ بیان کی گئی کہ جس سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں۔ اگر آج ہماری زبان سے اگر کسی کو اذیت پہنچ رہی ہے تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا واقعتاً ہم لوگ مسلمان ہیں یا نہیں ہے؟ جبکہ ہمارا دین وہ ہم سے کہتا ہے کہ دیکھیں اگر کسی بندے کے اندر 99 خامیاں ہوں، ایک اچھائی ہو، اور جب آپ نے اس شخص کی آپ نے دوسروں کے سامنے ذکر کرنا ہو تو آپ نے ہمیشہ اچھے لفظوں کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اب دیکھیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ شخص وہ ہے کہ جس کی آج تک تہجد کی نماز نہیں رہی، حالانکہ اس وقت آپ نے تہجد کی نماز کبھی پڑھی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا لوگ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ذات کے ساتھ عہد کیا کہ آج کے بعد میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ کیا خبر کہ ہمارا کسی کے بارے میں اچھا کہنا اس کو اچھائی کے راستے پر ڈال دے۔ اگر ہماری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت کے راستے پر آ جائے گا تو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سرخ اونٹ راہ خدا میں قربان کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی اخلاق کی وجہ سے دیکھیں دین اسلام کے اندر تو آپ دیکھیں جو صحابہ کے لائے ہیں، ایمان قبول کیا صحابہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا درجہ پایا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی برکت سے تھا کہ آپ نے ان کو اپنے قریب کیا اور اپنی زبان کی مٹھاس سے، زبان کی نرمی سے ان کو اپنے قریب کر کے اور دنیا کے لیے مثال یہ بنا دی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جو ان صحابہ جیسا ایمان لائے کے دکھائے گا وہی ہدایت یافتہ شمار کیا جائے گا یقیناً۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کرام اگر ہم بات کریں پرائیویسی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی پردہ پوشی کی، دین اسلام اس حوالے سے بڑی واضح طور پر تعلیمات جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ بہن بھائی ایک دوسرے کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر اجازت کے، اولاد والدین کے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ تو یہاں تک جو ہے اسلام نے گہرائی کے ساتھ اور انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ دقیق نکات کے ساتھ اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے جو ہمیں گمان کے حوالے سے دین اسلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، یقیناً اگر آج ہم صحیح معنوں میں دین اسلام کے قریب آ جائیں، یقیناً یہ دین فطرت ہے۔ انسان کی فطرت جو جتنی خوبصورت اللہ نے بنائی ہے، یہ دین فطرت اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے، اور اگر ہم اس دین کے قریب آئیں گے، فطرت کے قریب آئیں گے، اور جب فطرت کے قریب آئیں گے یقیناً ہم ایسی سماجی بیماریوں سے بچیں گے، اور ہمارا معاشرہ پرامن، مستحکم، مضبوط اور امن و امان والا ہوگا۔ آپس میں محبت، یگانگت، الفت پیدا ہوگی، اور جو آپس کے جو پریشانیاں، دوریاں، خلفشار، انتشار ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پر اتر رہے ہیں، یقیناً یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن حل اس کے یہی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف لوٹنا ہے۔ ناظرین کرام اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری زبانوں کو اس طرح کر دے کہ زبانوں سے دوسروں کو شر نہ پہنچے، ہماری زبانوں کو محفوظ فرما دے، ہماری زبانوں سے دوسروں کو محفوظ فرما دے۔ اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود شریف سے تر فرما دے، توبہ استغفار کو ہماری زبانوں پہ جاری فرما دے۔ آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔